अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ा हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आयत नंबर 40 सूरतुल अल अनफ़ाल तक हम पढ़ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 9वां पारा कंप्लीट हुआ था। रिकैप कर लेते हैं 10वां पारा स्टार्ट करने से पहले। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू युनफ़िक़ूना अम्वालहुम लियसुद्दू अन सबीलिल्लाहि फ़सयुनफ़िक़ूनहा थुम्मा तकूनु अलैहिम हसरतन थुम्मा युग़लबूना वल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम युहशरून। ये काफिर अपने माल इसलिए खर्च करते हैं कि लोगों को अल्लाह की राह से रोक दें, और अभी ये लोग और भी खर्च करेंगे, फिर यही बात इनके लिए हसरत का बायस बन जाएगी, फिर वो मगलूब होंगे, फिर ये काफिर जहन्नुम की तरफ लाए जाएंगे ताकि अल्लाह ताला पाक को नापाक से अलग कर दे, फिर नापाक को एक दूसरे के ऊपर रखकर इन सब का ढेर लगा दे, फिर इस ढेर को जहन्नुम में फेंक दे। यही लोग दरअसल नुकसान उठाने वाले हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन काफिरों से कहिए कि अगर वो अब भी बाज आ जाएं तो इनके साबका गुनाह बख्श दिए जाएंगे, और अगर पहले से काम करते ही रहे तो गुज़िश्ता कौमों में जो सुन्नत इलाही रही वही सलूक इनके साथ भी होगा। ऐसे लोगों से जहाद करते रहो यहाँ तक कि फितना बाकी ना रहे और दीन पूरे का पूरा अल्लाह के लिए हो जाए। फिर अगर ये बाज आ जाएं तो जो कुछ ये करेंगे अल्लाह इसे खूब देख रहा है, और अगर वो ना माने तो जान लो कि अल्लाह तुम्हारा सरप्रस्त है, जो बहुत अच्छा सरप्रस्त और बहुत अच्छा मददगार है। 10वां पारा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट होने जा रहा है। वालमू, आयत नंबर 41 है। वालमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फ़अन्ना लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूली वलिज़िल क़ुरबा वलयतामा वलमसाकीनी वब्निस सबील इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाहि वमा अंज़लना अला अब्दिना यौमल फ़ुरक़ानी यौमल तक़ल जमआन वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। अब इस आयत में आयत नंबर 1 का तफसीली जवाब दिया जा रहा है। जब हमने ये सूरतुल अनफाल शुरू की थी तो शुरू कहाँ से हुई थी कि यस अलूना का अनिल अनफाल, सहाबा कराम आपसे अनफाल के बारे में पूछते हैं। अब उसी चीज़ का तफसीली जवाब दिया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि जान लो कि जो कुछ तुम बतौर गनीमत हासिल करो तो इसका पांचवा हिस्सा अल्लाह के लिए है, रसूल के लिए और इसके कराबतदारों, यतीमों, मिस्कीनों और मुसाफिरों के लिए है। अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो और इस फतह और नुसरत पर जो फैसले के दिन यानी योम बदर में हुई, हमने अपने बंदे पर नाजिल की थी, जबकि दोनों लश्करों में मुकाबला हुआ था और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। तो ये जो माल गनीमत है इसका तफसीली जवाब दिया जा रहा है कि अल्लाह और उसके रसूल के पाँचवें हिस्से की तकसीम कैसे होगी, जिससे इस सूरत की इब्तिदा हुई थी। वहाँ सिर्फ इतना जवाब दिया गया था कि चूँकि ये फ़तह खालिसतन अल्लाह की मदद के नतीजे में हासिल हुई थी, इसलिए सब अम्वाल ज़ायदा यानी अनफ़ाल गनीमत समेत अल्लाह और उसके रसूल के हैं। लिहाजा तुम्हें आपस में नज़ा यानी झगड़ा फौरी तौर पर बंद कर देना चाहिए। और तफसीली जवाब ये है कि माल गनीमत का पाँचवा हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और बाकी 4/5 हिस्सा मुजाहिदीन का है। चुनाचे गनीमत का माल पूरे का पूरा एक जगह इकट्ठा किया गया और इसका 4/5 हिस्सा जहाद में हिस्सा लेने वाले मुजाहिदीन में तकसीम कर दिया गया। अब जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पांचवा हिस्सा था, इसके 5 हिस्से बनाए बयान किए गए, यानी उस पांचवें हिस्से में से भी 5 हिस्से किए गए। ताहम इन हिस्सों में कमी बेशी और तकसीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी स्वाबदीद पर छोड़ दी गई। और इसमें जो अल्लाह का हिस्सा है यानी पांचवें हिस्से का पांचवा हिस्सा, ये जहाद की ज़रूरतों और और मसाजिद की तामीर और देखभाल पर खर्च होगा, और रसूल का जो हिस्सा है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू या खानगी ज़रूरियात के लिए मुकर्रर हुआ, क्योंकि दीनी मसरूफियात की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई दूसरा काम काज नहीं कर सकते थे। तीसरा हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों यानी बनी हाशिम या बनु अब्दुल मनाफ का था,
اور ان میں سے جسے مستحق سمجھتے اور جتنا مناسب سمجھتے دے دیتے تھے۔ یہ اس لیے کہ بنو ہاشم نے آڑے وقتوں میں اسلام کی بہت حد تک حمایت اور مدد کی تھی، اور اسی لیے بھی کہ ان لوگوں کے لیے زکوٰۃ کا مال لینا ممنوع قرار دیا گیا تھا، اور چوتھا اور پانچواں مصرف محتاجوں اور مسافروں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے خرچ کرنا تھا۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے قرابت داروں کا حصہ ختم ہوا، اور باقی صرف 3 مصرف رہ گئے، اور بعض کا خیال ہے کہ آپ کا حصہ موجودہ امیر المومنین اور قرابت داروں کا حصہ خاندان نبوت کے محتاجوں کے لیے، کیونکہ زکوٰۃ لینا ان کے لیے ممنوع ہے۔ اور ہمارے خیال میں معاملہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ حالات میں بہت تبدیلی رونما ہو چکی ہے، اسی لحاظ سے ان مسائل میں بھی شورا کے فیصلے کے مطابق تبدیلی ہوگی۔ شورا یعنی کہ جو بھی علماء کی کمیٹی بیٹھے گی اور وہ اس کے مطابق فیصلہ کریں گی۔ مثلاً دور نبوی میں صحابہ رضی اللہ عنہم رضاکارانہ یا فرض سمجھ کر جہاد پر نکلتے، سواری اور ہتھیاروں کا اہتمام خود کیا کرتے تھے، جس کے عوض انہیں حصہ نہیں ملتا تھا۔ مگر آج فوج کا محکمہ ہی الگ ہوتا ہے، اور اس کی ابتدائی دور فاروقی ہی سے ہو گئی تھی۔ یہ فوجی یا مجاہدین تنخواہ دار ہوتے ہیں، اسلحے اور سواری کا اہتمام حکومت کا ذمہ ہوتا ہے، لہٰذا اب عام مسلمانوں پر جہاد فرض نہیں رہا، اور تنخواہ کی وجہ سے مجاہدین میں ایسی تقسیم کا قصہ بھی ختم ہوا۔ امیر کے حصے کا بھی، کیونکہ وہ خود سرکاری خزانے کا تنخواہ دار ہوتا ہے، اور فقراء وغیرہ کی ضرورتوں کو پورا کرنا ویسے ہی ایک اسلامی حکومت کا فریضہ ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ جنگوں کے طریقہ کار کا نقشہ یکسر اب بدل چکا ہے۔ دوسری بات، بنو ہاشم کے لیے صدقات کی حرمت کے متعلق اجتہاد کی ضرورت ہے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اموال غنیمت کی تقسیم میں ایسی تبدیلی کی وجہ سے بنو ہاشم کے محتاجوں کی امداد کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور صدقات بالخصوص زکوٰۃ ویسے ہی ان کے لیے ممنوع ہے، تو بنو ہاشم کے محتاجوں کی امداد کی آج کیا صورت ہو سکتی ہے، بالخصوص اس صورت میں جبکہ کسی ملک میں اسلامی نظام بھی قائم نہ ہو۔ بعض علماء کے نزدیک صدقات و زکوٰۃ کی بنو ہاشم کے لیے ممانعت کی وجہ یہ تھی کہ صدقات و زکوٰۃ کی تقسیم بحیثیت قائد ملت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی۔ اگرچہ آپ نے صدقات اپنے خاندان کے لیے حرام قرار دیے تھے، پھر بھی منافق لوگ آپ پر صدقات کی تقسیم میں الزام لگاتے رہے، لہٰذا آج ان صدقات کی ممانعت کا حکم مسلمانوں کے امیر اور اس کے خاندان کے لیے ہوگا۔ اسی طرح جو لوگ آج کل بنو ہاشم کی اولاد یا سید کہلاتے ہیں، ان کے لیے صدقات اور زکوٰۃ کی حرمت بھی ختم ہو جانی چاہیے، لہٰذا ان مسائل میں اجتہاد کرنا ضروری ہے۔ موجودہ دور میں بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کی اولاد دنیا کے کس کس ملک میں پائی جاتی ہے، اور ان کے محتاجوں کی امداد کس ذریعے سے ممکن ہے؟ بہرحال آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 42۔ اسی آیت میں ایک اور ٹاپک ہے، یعنی آیت نمبر 41 میں، کہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے اور اس فطرت اور نصرت پر جو فیصلے کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی جبکہ دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی غزوہ بدر کو یوم الفرقان کیسے کہا گیا یہاں پر؟ کہ یہ یوم الفرقان اس لحاظ سے تھا کہ اس مارکے نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ حق کس فریق کے ساتھ ہے اور باطل پر کون سا فریق ہے، اور یہ 17 رمضان المبارک 2 ہجری تھا، اور جمعے کا دن تھا۔ رہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل کیا تھا، تو اس سے مراد بارش بھی ہو سکتی ہے، اور فرشتے بھی، اور تائید الہی کی دوسری صورتیں بھی، جن میں اکثر کا ذکر یعنی ہم کر چکے ہیں، اور کچھ آگے مذکور ہیں۔ سب چیزیں اور اسباب اسی لیے پیدا ہو گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے ظاہری اور باطنی اسباب پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ ضمناً اس آیت میں یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص نزول ملائکہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریت یا مٹی پھینکنے سے کافروں کے اندھا ہونے کو یا ایسے ہی دوسرے جو مدد تھی اس کو تسلیم نہیں کرتا یا ان کی تعویل کرتا ہے، تو وہ اللہ پر پوری طرح ایمان ہی نہیں رکھتا۔ آیت نمبر 42، اِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ جب تم میدان جنگ
کے اس کنارے پر تھے اور وہ یعنی دشمن پرلے کنارے پر تھے، اور ابو سفیان کا قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف اتر گیا تھا، اور اگر تم دونوں مسلمان اور کفار باہم جنگ کا عہد و پیمان کرتے تو تم دونوں مقررہ وقت سے پہلو تہی کر جاتے، لیکن اللہ نے تو وہ کام پورا کرنا ہی تھا جو ہو کر رہنے والا تھا، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل کی بنا پر ہلاک ہو، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ بھی دلیل کی بنا پر زندہ رہے، اور اللہ تعالیٰ یقیناً سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب اس کنارے یا نزدیکی کنارے سے مراد وہ سمت ہے جو مدینہ کی طرف تھی، اور پرلے کنارے سے مراد اس مخالف سمت ہے جو مکہ کی طرف تھی۔ جنگ بدر اضطرارً واقعہ ہوئی تھی، یعنی پری پلانڈ نہیں تھی، اس کی پہلے سے کوئی تیاری نہیں تھی۔ یعنی مسلمان جب مدینہ سے نکلے تو جہاد کی غرض سے نہیں نکلے تھے، بلکہ وہ تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کی غرض سے نکلے تھے۔ ہم اس کی ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں کہ وہ قافلہ ابو سفیان لے کے جا رہا تھا، جس میں 50,000 دینار لگے ہوئے تھے اس مال تجارت پہ، اور وہ مال تجارت جو ہے انہی صحابہ کرام جن کو مکہ سے بے دخل کیا گیا تھا، انہی کے گھروں اور جائیدادوں کو بیچ کر اس قافلے کے سامان سے تجارت کی گئی، اور یہ بھی طے کیا تھا قریش مکہ نے کہ جو اس قافلے کے تجارت سے نفع ہوگا اس کو مسلمانوں کے خلاف جنگ میں استعمال کیا جائے گا۔ تو اس لیے صحابہ کرام اس نیت سے نکلے تھے کہ تجارتی قافلے کو آسانی سے لوٹ لیں گے، چونکہ اس میں ہمارا ہی مال لگا ہوا ہے تو وہ ہم لے لیں گے۔ تو بلکہ وہ تجارتی قافلے پر حملے کی غرض سے نکلے تھے، اسی وجہ سے غزوہ بدر سے پیچھے رہ جانے والے مسلمانوں پر کوئی مواخذہ نہیں، اور کافر اس غرض سے نہیں نکلے تھے کہ جنگ لڑیں گے، بلکہ اپنے قافلے کو بچانے کی غرض سے نکلے تھے۔ اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ قافلہ تو بچ بچا کر نکل آیا، اس طرح دونوں لشکروں کی آپس میں مد بھیڑ ہو گئی، اور یہ سب کچھ اللہ کی مشیت کے مطابق ہو رہا تھا۔ پھر یہ کہا کہ اگر کافر اور مسلمان آپس میں لڑائی کے لیے کوئی عہد و پیمان کرتے، یعنی پہلے سے طے کر لیا جاتا، تو عین ممکن ہے کہ دونوں فریق یا کوئی ایک فریق وعدہ خلافی کر کے مقررہ وقت اور مقررہ جگہ پر نہ پہنچتا، یا پہنچنے سے رائے فرار اختیار کر جاتا، اور اس طرح یہ مارکہ حق و باطل وقوع پذیر ہی نہ ہوتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حالات ہی ایسے پیدا کر دیے کہ یہ جنگ واقعہ ہو کے رہی۔ جنگ بدر جو ہے وہ حق و باطل میں فیصلہ کن معرکہ تھا، یعنی مرنے والے کافر بھی اور زندہ رہنے والے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ حق پر کون فریق تھا اور کس فریق کی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کا یہ انجام دیکھنے کے بعد پھر بھی جو کافر کفر ہی پر قائم رہنا چاہتا ہے وہ اپنی ہی یعنی اپنی ہی گردن پر رہے، یعنی جو اسلام لانا چاہے وہ اللہ کی یہ واضح تائید دے کر اسلام لائے، اور اس کا اسی کو فائدہ ہوگا۔ بہرحال شرک اور کفر کے باطل ہونے کا ایک جیتا جاگتا ثبوت اللہ تعالیٰ نے سب کو دکھا دیا۔ آیت نمبر 43، اِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اے نبی وہ وقت یاد کرو جب تمہارے خواب میں اللہ تعالیٰ تمہیں کافر تھوڑے دکھا رہا تھا، اور اگر وہ آپ کو زیادہ دکھلاتا تو تم لوگ ہمت ہار دیتے اور اس معاملے میں جھگڑنا شروع کر دیتے، لیکن اللہ نے تمہیں بچا لیا، یقیناً وہ دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ تو کافروں کی تعداد تھوڑی دکھلانے کا مقصد بتایا جا رہا ہے، یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مدد ہی کی ایک صورت تھی کہ عریش میں اللہ کے حضور آہوزاری کرنے اور فتح نصرت کی دعائیں مانگنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند کا غلبہ ہوا تو حالت خواب میں آپ کو کفار کی تعداد ان کی اصل تعداد سے کم دکھائی گئی، اور اس کا فائدہ یہ تھا کہ مسلمان کہیں کفار کی تعداد اور ان کے اسلحے جنگ سے مروب ہو کر ہمت ہی نہ ہار بیٹھے اور مشورے کی صورت میں جنگ کرنے یا نہ کرنے کی مصلحتوں پر غور کرنے لگیں، پھر اس میں اختلاف ہونے لگے، اور گویا ایسا خواب دکھانے کا ایک مقصد مسلمانوں کی ہمت بنانا تھا اور دوسرا اختلافات سے بچانا اور جنگ پر دلیر رہنا تھا۔ آیت نمبر 44، وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اور یاد کرو جب تم دشمن سے ملے تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری نظروں میں دشمن کی تعداد تھوڑی دکھائی اور دشمنوں کی نظروں میں تمہیں تھوڑا کر کے پیش کیا، تاکہ اللہ تعالیٰ وہ کام پورا کرے جس کا ہونا مقدر تھا، اور سب کاموں کا انجام تو اللہ ہی کے پاس ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالی مربع کی صورت میں صف بندی، یعنی تم مسلمان کافروں کی تعداد اصل تعداد سے تھوڑی سمجھ رہے تھے اور دشمن یہ سمجھتا تھا کہ مسلمان ہماری نسبت بہت تھوڑے ہیں۔ اس طرح فریقین کے حوصلے بڑھ گئے اور لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس طرح جو کام مشیت الہی میں ہونا مقدر تھا اس کے اسباب پیدا ہوتے گئے اور بالآخر ہو کر ہی رہا۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہوتی ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب دونوں لشکر ابھی صف آرا نہیں ہوئے تھے، اور جب صف آرا ہو گئے تو اس وقت کافروں کو مسلمانوں کی تعداد ان کی تعداد سے دگنی نظر آنے لگی تھی، جیسا کہ سورہ آل عمران میں مذکور ہے، یرونہم مثلیہم رأی العین، وہ انہیں ظاہری آنکھوں سے اپنے سے دو چند یعنی دو گنا دیکھ رہے تھے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہایت ماہرانہ جنگی تدبیر تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی صف آرائی خالی مربع یعنی ہولو سکیئر کی شکل میں کی تھی، جس کی وجہ سے کافروں کو مسلمانوں کی تعداد فی الواقعہ دو گنا نظر آنے لگی۔ اس طرح اللہ کے اس طرح یعنی جو کافر تھے ان کے حوصلے پست ہو جانا لازمی امر تھا۔ اور بعض علماء کا قول ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب غزوہ بدر میں فرشتوں کا نزول ہوا تھا، لیکن میرے خیال میں یہ توجیہ درست نہیں، کیونکہ فرشتے تو اکثر مسلمانوں کو بھی نظر نہیں آتے تھے، کافروں کو کیسے نظر آ سکتے تھے؟ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے تدبیر کی کہ یعنی چاروں طرف یعنی مربع بنا کر صحابہ کی جو ہے وہ صفیں بنوائیں، اور ایسا لگتا تھا کہ پورا مربع جو ہے یہ بھرا ہوا ہے مجاہدین سے، جس کی وجہ سے کافر جو ہے وہ مرعوب ہو گئے، اور پھر ان کو جو ہے وہ اس مرعوبیت کی وجہ سے شکست نصیب ہوئی۔ تو چل آج کی تفسیر اتنی ہی کرتے ہیں، یہی چیز ابھی یہی ٹاپک ابھی آگے چل رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کل کی تفسیر میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مجاہدین اسلام یعنی صحابہ کرام جیسا حوصلہ ہمت عطا فرمائے، اور ہم بھی اپنے دین کی خاطر اس طرح کی قربانیاں کر سکیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین الہی آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔